अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हदीस नंबर 452 पढ़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन तलहा इब्न अब्दिल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क़ाल सल्लैतु खल्फ़ इब्न अब्बास अला जनाज़तिन, कहते हैं सल्लैतु कि मैंने नमाज पढ़ी, खल्फ़ इब्न अब्बास, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे एक जनाजे पर। फ़क़रा फ़ातिहतल किताब, तो उन्होंने सूरह फ़ातिहा को पढ़ा। फ़क़ाल लितअलमू अन्नहा सुन्नत, और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ऊंची पढ़ी है कि तुम्हें मालूम हो जाए कि इसका पढ़ना सुन्नत है। इसको बुखारी ने रवायत किया है। तो इब्ने अब्बास ने सूरह फ़ातिहा बुलंद आवाज़ में पढ़ी और इसकी वजह भी ये बयान कर दी कि इसके सुन्नत होने का तुम लोगों को पता चल जाए। तो इससे मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा भी नमाज जनाजा में पढ़ी जाएगी और इससे नमाज जनाजा के ऊंची आवाज़ में पढ़ने का भी सबूत मिला। वान औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा में नमाज के अंदर ये दुआएं पढ़ी। फ़हफ़िज़्तु मिन दुआइही, बस मैंने आपकी दुआ ये याद कर ली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू, अल्लाह इसको बख्श दे, वरहमहू, और इस पर रहम फरमा, वआफ़िही, और इसको माफ़ कर दे, वअफ़ु अन, और इससे दरगुज़र फरमा, यानी इसके गुनाहों से गलतियों से दरगुज़र फरमा। व अक्रिम नुज़ुलहू, और इसकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमा। व वस्सि मदखलहू, ये मीम पर ज़बर पड़ी जाएगी, और इसके दाखिल होने की जगह को वसी कर दे, यानी इसकी कब्र को वसी कर दे। वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद, और इसको धो डाल पानी से, ओलों से और ठंडक के साथ, यानी ये ताकीदन कहा जाएगा। मतलब ये होगा कि ये अच्छी तरह से इसको गुनाहों से पाक कर दे। व नक़ीही मिनल ख़ताया, और इसको गुनाहों से पाक कर दे, साफ़ कर दे। कमा नक़ैत अस-सौबल अबयज़ मिनद दनस, जिस तरह तू साफ़ करता है सफ़ेद कपड़े को मिनद दनसी, मैल कुचैल से, यानी हर काम अल्लाह ही के हुक्म से होता है। तो जिस तरह सफ़ेद कपड़े की मैल उतारी जाती है, इस तरह अल्लाह इसको गुनाहों से पाक कर दे। व अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही, और इसको घर अता फरमा जो इसके दुनिया के घर से बेहतर हो। व अहलन खैरम मिन अहलिही, और इसको अहल अता फरमा जो दुनिया के अहल से बेहतर हो। व अदखिलहुल जन्ना, और इसको जन्नत में दाखिल कर दे। वक़ीही फितनतल क़ब्र, अल्लाह इसको कब्र के फितना से बचा ले। व अज़ाबन नार, और कब्र के अजाब से भी इसको बचा ले। रवाहु मुस्लिम, इसको मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा ऊंची आवाज़ से पढ़ाया। जाहिर है कि उन्होंने ऊंची आवाज़ से पढ़ाया तो औफ बिन मालिक ने इसे याद कर लिया। इसमें आवाम की बड़ी सहूलत हो जाती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं दुआएं आती, तो जब इमाम दुआ करेगा तो सारे आमीन कह देंगे, और नबी इस्लाम से साबित भी है। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अला जनाज़तिन यकूल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की नमाज जनाजा पढ़ाते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह बख्श दे हमारे ज़िंदा लोगों को और हमारे फौत होने वालों को। व शाहिदीना व गाइबिना, और जो हमारे लोग यहाँ हाजिर हैं और जो गैर हाजिर हैं उनको भी बख्श दे। व सगीरिना व कबीरिना, और हमारे छोटे लोगों को भी और बड़ों को भी। व ज़करिना व अंसाना, और हमारे मर्दों को भी और हमारी औरतों को भी बख्श दे।
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اس کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، ولا تضلنا بعدہ، اور اس فوت ہونے والے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ جو مسلم کی ایک روایت ہے اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، کہ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، یعنی اس کے فوت ہونے سے جو ہمیں صدمہ پہنچا ہے یا کمی پہنچی ہے اس سے محروم نہ کرنا، وہ ضائع نہ ہو، اور ہمیں اس کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دینا۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، والاربع، اور چاروں نے، اربعہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس دعا میں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھاتے تھے تاکہ صحابہ کرام آپ کی دعا پر آمین کہیں۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو، فاخلصوا، پس اس میت کے لیے خالص دعا کرو۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یعنی خالص کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پچھلی دعا ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اللہم اغفر لحینا، یہ جمع کا لفظ یعنی ہم سب کو، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی ہے نا وہ خالص ہے، اللہم اغفر لہو، کہ اس کو بخش دے۔ اگر مرد ہوگا تو لہو کا صیغہ بولا جائے گا، اور اگر عورت ہوگی تو پھر لہا، اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا، پھر اس طرح سے یہ دعا کی جائے گی۔ تو فوت ہونے والا ہماری دعا اور ہماری سفارش کا حقدار بھی ہوتا ہے، اور یعنی وہ متمنی بھی ہوتا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس کا حق ادا کریں، اس کا ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ ہم خواتین ہیں، خواتین تو شاذ و نادر ہی جنازوں میں شریک ہوتی ہیں، عام طور پر تو خواتین نہیں شریک ہوتی، لیکن میت کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کا جو وقت ہے وہ اس کے فوت ہونے سے لے کر ہماری زندگی کے اختتام تک ہے، اور خاص طور پر اس کی وفات کا جو شروع کا وقت ہے، مثلا جب تک میت گھر پڑی ہوئی ہے یا اس کو نہلا دھلا کر لے گئے ہیں، قبرستان میں لے گئے ہیں، پھر اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو اس کا جاتے ہی حساب و کتاب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں میت کو زندہ لوگوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت پر اجتماعی دعا نہیں کروائی۔ دیکھیں کہ شہدائے احد ہیں، بدر ہیں، اسی طرح خندق میں بھی ایک دو شہادتیں ہو گئی تھیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی شہادتیں یا وفات ہوتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹیاں بھی فوت ہوئیں، بیٹے بھی فوت ہوئے، عزیز بھی فوت ہوئے، آپ نے کسی بھی موقع پر اجتماعی دعا نہیں کی۔ اور دوسری یاد رکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ نہیں رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر نماز کی سستی ہے یا کوئی اور کمزوری ہے تو ہم اس کو فوراً دور کریں۔ کسی بھی قسم کا اخلاقی گناہ ہے ہم میں تو کسی کی موت دیکھ کر ہم اس کو دور کریں اور اپنی موت کو یاد کریں۔ وہ جو ہم نے اس باب کے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اور ہماری موت کو خوشگن بنائے، اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اسرعوا بالجنازہ،
جنازہ کو جلدی لے جاؤ، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر میت نیک ہے تو وہ جگہ اس کے لیے بہت اچھی ہے جس کی طرف تم اس کو لے کے جا رہے ہو، وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے یعنی بری ہے، گناہگار ہے، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِكَابِكُمْ، تو وہ بدترین چیز ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جنازہ کی دعائیں پڑھی اور خاص طور پر ہم نے یہ نبی علیہ السلام کا حکم پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ میت کے لیے پرخلوص ہو کر دعا کرو اور خالص میت کے لیے بھی دعا کرو، یعنی اس کے صیغے سے کہ اس کو بخش دے، اجتماعی لفظوں میں بھی اور واحد کے لفظ کے ساتھ اس جنازے کو مخاطب کر کے بھی، اور دلوں کے خلوص سے۔ اب جنازہ کو لے جانے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اسرعوا کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی لے جاؤ، یعنی تجہیز و تکفین ہر کام میں جلدی کرو۔ اور پھر آگے ہے تضعونہ، یہ لفظ اس کا معنی ہوتا ہے اتار کر رکھ دینا، اور یہ حمل کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو اٹھانے کے مقابلے میں، اٹھانے کی ضد میں، حمل کی ضد میں وضع کا لفظ آتا ہے۔ حمل اٹھا لینا، وضع کسی چیز کو اتار کے رکھ دینا۔ تو اس کے مختلف معنی مفہوم اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ میت کے جب وفات کا یقین ہو جائے تو پھر اس کو زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو بلکہ تجہیز و تکفین میں جلدی کر دو۔ لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے جو ان کے معاملات تھے اور ان کا جو فعل تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم یہ نہیں نکلتا کہ نبی علیہ السلام کو بھی تقریباً کافی لمبا ٹائم رکھنے کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ ایسے ہی سیدنا عمر ہیں اور دیگر صحابہ میں سے کئی صحابہ اس طرح کے ہیں جن کی میتوں کو رکھنے کا ذکر آتا ہے۔ تو پھر اس کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب میت کو دفن کے لیے اٹھا لیا جائے تو اس وقت تضعونہ، کہ اس کو تم جلدی جلدی لے جاؤ، یعنی بلا وجہ آہستہ آہستہ چلنا یا رستے میں جگہ جگہ پر سٹے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی حکمت بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس کی قبر اس کے لیے اچھی ہے تو پھر اس کو جلدی پہنچا دو، اگر وہ گناہگار ہے اور اس کی قبر اس کے لیے بری ہے تو اپنی گردنوں سے اپنا بوجھ اتار دو۔ اور دوسری اس کی ظاہری طور پر جو عملی قسم کی حکمت ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ میت ظاہر ہے کہ اس کا ایک وزن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، بعض میتوں کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، تو پھر بار بار اس کو اتارنا اور بار بار کندھوں پہ چڑھانا اور پھر جگہ جگہ پہ رکنا یا آہستہ آہستہ چلنا، یہ مردوں کے لیے، اٹھانے والوں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسرعوا، جلدی لے چلو اور جلدی اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ اللہ تعالی ہم سب کے ٹھکانوں کو اچھا بنائے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ، جو شخص جنازہ میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز پڑھے یا جنازے پر نماز پڑھی جائے، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات اجر ہے۔ ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراطان، اور جو شخص جنازے میں حاضر ہو اور اس وقت تک حاضر رہے یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے۔ قیراطان، یہ قیرات کا تثنیہ ہے۔ قیل ومل قیراطان، صحابہ نے پوچھا، یعنی کہا گیا آپ کو کہ قیراطان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند اجر۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ تو یہاں یعنی قیرات کے ساتھ اس اجر کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کی ایک شکل بتائی گئی۔ قیرات ایک پیمانہ ہوتا تھا جس سے ایک چیز کو ناپ لیا جاتا تھا، جس طرح آج کل ہم برتن کے ساتھ دودھ ناپتے ہیں یا بعض چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں۔
تو اس کو یہ فرمایا کہ دنیا کا قیراط تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے جو 2 قیراط اجر رکھا ہے وہ یعنی اگر اس قیراط کو ڈھیر لگایا جائے تو پہاڑوں جتنا ڈھیر لگ جائے، 2 پہاڑوں کے برابر۔ یہ یعنی عظمت اور رغبت دلائی گئی ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانا اور دفن تک اس کے ساتھ رہنا یہ چھوٹا اجر نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اور رغبت دلائی گئی ہے کہ ایسا کرو، کیونکہ یہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور مجبوری ہے۔ اگر کوئی دفن کے لیے ساتھ نہیں لگے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کے لیے اجر رکھ کر بہت بڑی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ توضع فی اللحد، یہاں تک کہ اس کو لحد میں رکھ دیا جائے، یعنی قبر میں اتارنے تک۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تو دفن سے مراد یہ ہے کہ اس کو لحد میں رکھا گیا، پھر اوپر مٹی ڈالی گئی، پھر سارا کام مکمل کیا گیا، اس وقت تک وہ ساتھ رہے، ساتھ لگا رہے۔ اور توضع فی اللحد کا مطلب یہ ہے کہ میت کو جب لحد میں اتار دیا گیا تو اگر وہ اس کے بعد قبر کو بند کرنے سے پہلے بھی چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیراط اجر انشاءاللہ دے دے گا۔ وللبخاری، اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ من تبع جنازۃ مسلم، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ خود بھی مومن ہے اور ثواب کی نیت سے جا رہا ہے، وکان معها حتی یصلی علیہ، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھ دی جائے، ویفرغ من دفنہا، اور اس کو دفن کرنے سے فارغ ہو جایا جائے، فإنہ یرجع بقیراطین، پس بے شک وہ 2 قیراط اجر کے ساتھ لوٹتا ہے۔ کل قیراط مثل جبل احد، ہر قیراط احد کے برابر ہے، یعنی اس میں بھی بخاری شریف میں بھی دفن کا لفظ ہے کہ دفن کرنے تک وہ اس کے ساتھ ٹھہرے تو اس کے لیے 2 قیراط کا اجر ہے، اور یہی زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ وعن سالم عن ابیہ، سیدنا سالم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ انہوں نے دیکھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، سیدنا ابو بکر کو بھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی، یمشون امام الجنازہ، کہ وہ جنازہ کے آگے آگے چلتے تھے۔ رواہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، وعلہ النسائی، اور نسائی نے اس میں علت بیان کی ہے، وطائفۃ بالارسال، اور ائمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کو مرسل قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جنازے کے ساتھ جب قبرستان تک جانا ہے تو کس صورت میں جایا جائے گا، لوگ اس کے آگے آگے چلیں یا پیچھے یا دائیں بائیں۔ تو اس میں ائمہ کی مختلف آراء ہیں، بعض نے آگے چلنے کو ترجیح دی ہے، بعض نے دائیں بائیں، بعض نے پیچھے، بعض نے کہا ہے کہ پیدل والے آگے اور سوار والے پیچھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر طرح سے ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک خاص شرط لگا دی جائے تو اس میں بڑی مشکل ہے۔ تو بہتر بات یہی ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے جہاں بھی ممکن ہو، آگے ہو جگہ یا پیچھے یا جنازے کے دائیں بائیں، وہ ویسے ہی چل سکتے ہیں۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، ولم یعزم علینا، اور ہم پر یہ جو ممانعت تھی یہ لازم نہیں قرار دی گئی، متفق علیہ۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کا جنازوں میں شریک ہونا ممنوع ہے، کہ وہ جنازے کے ساتھ ساتھ نہ جائیں، کیونکہ مردوں کے لیے بھی مشکل ہے اور یہ پھر پردے کے مسائل بھی بنتے ہیں۔ شرعی طور پر جہاں بھی پردے کے مسائل ہوتے ہیں وہاں مرد عورت کا اختلاط منع کر دیا گیا ہے، مرد عورت دونوں کو کٹھے کٹھے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں بھی یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ البتہ جس طرح بعض مساجد میں پہلے ہی موجود ہیں عورتیں، جس طرح بیت اللہ میں اور حرم نبوی میں پڑھایا جاتا ہے، تو خواتین وہاں نماز کے لیے موجود ہوتی ہیں، جنازہ آ جاتا ہے تو بہتر ہے جنازہ پڑھنا چاہیے، یہاں ممانعت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے اپنے ہاں اگر خواتین جنازہ اٹھانے سے پہلے کسی مسجد میں چلی جائیں، جمع ہو جائیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے
مردوں کو کوئی تنگی نہیں آتی، اور اگر عورتیں جنازے کے پیچھے چلیں گی تو پھر مردوں کو چلنے میں تنگی آئے گی اور پردے کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اور ہماری موتوں کو نیک کر دے اور اپنے پسند کا بنا دے اور ہماری مغفرت فرمائے، اور جو لوگ جنازوں کے ساتھ چلتے ہیں اور فوت ہونے والوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔